नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज 20 नवंबर है और आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इनकी बेहतर तालीम, सेहत और इनकी अदम हुकूक की फराहमी है। दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसीलिए हम आए हैं एक ऐसी लिविंग इंडिपेंडेंट में जहाँ पे स्पेशल बच्चों की तालीम भी दी जा रही है और साथ ही साथ उनके स्किल्स की जो है वो रनुमाई भी की जा रही है। तो आइए उन बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस दिन को कैसे मनाते हैं। साथ ही साथ उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राना आसिफ साहब से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान में ये दिन बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, ताहम मुल्क के ज़्यादातर बच्चे इस दिन की अहमियत से नावाकिफ़ हैं। पाकिस्तान में गरीब तबके के बच्चों की सेहत ना तो काबिल फ़ख्र है और ना ही इनकी हुकूक के हवाले से समाजी आगाही अब तक दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। राना आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज पूरी दुनिया में जो है वो बच्चों का दिन मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान में जिस पर अब तक फ़ोकस नहीं किया गया, ना ही उनकी तालीम पे, ना ही उनकी सेहत पे। जब एक नॉर्मल बच्चा इससे इतना मुतासिर हो रहा है तो फिर स्पेशल बच्चों की सेहत और तालीम कितनी मुतासिर हो सकती है? बिल्कुल जी। और ये पाकिस्तान के साथ हमारी बदकिस्मती रही कि हमने अपने जो बच्चों हैं, जो दुनिया के अजीज़ तरीन चीज़ होते हैं और जो आबादी के बड़े हिस्से पे 45% से ज़्यादा आपकी आबादी जो है वो कम उम्रों पे मुश्तमिल है, तो उसके लिए हमने कोई ना तो संजीदा इक़दामात लिए, बल्कि पाकिस्तान उन ममालिक में से था, 6 ममालिक में, जिन्होंने आलमी माहिदा बराए हुकूक अतफ़ाल दस्तखत भी किया और रेटिफ़ाई भी किया, तौसीक भी की। उसके बाद बेतहाशा कानून साजी ज़रूर हुई और पाकिस्तान ने जो आलमी माहिदा बराए अफराद बाहम माजूरीन है वो भी दस्तखत किया, मगर ये सब चीज़ें दस्तखत कर दी, आपने तौसीक कर दी, मगर उसके ऊपर अमल दरामद हमें होते हुए इसलिए नज़र नहीं आता कि 45% पाकिस्तान के बच्चे जो हैं, वो सिंध के बच्चे जो हैं आपके, वो अदम ग़ज़ाइयत का शिकार हैं और 2.5 करोड़ बच्चा आपका जो है वो स्कूलों से बाहर है, जिसको, और इस सैलाब ने 10 लाख में और इजाफा कर दिया। तो ये ज़ाहिर करता है कि आपके जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल ख़ास तौर पे, वो कोई संजीदा काम नहीं कर रहे और आप बच्चों के वोट नहीं होते, इसलिए बच्चों को अहमियत नहीं देते। और ख़ास तौर पे जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है, जो बच्चे बाहम माजूरीन हैं, इन बच्चों के लिए ना तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ना तो वो माहौल है, क्योंकि डिसेबिलिटी इन बच्चों के अंदर नहीं है, बल्कि डिसेबिलिटी उस सिस्टम्स के अंदर है जहाँ लिफ्टें नहीं हैं, एक्सीलेटर नहीं है, जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, जहाँ। अच्छा, ये भी बताइएगा राना साहब कि क्या वजह है कि हम इन स्पेशल बच्चों को आम बच्चों से जो है वो अलग समझते हैं? हम देखते हैं कि जो कानून बनाते हैं या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं कि इनके लिए अलग तालीमी इदारा होना चाहिए, इनके लिए अलग दरसगाह होनी चाहिए, जबकि ये भी हमारे ही बच्चे हैं। तो कानून इस हवाले से क्या कहता है कि अब मज़ीद को इम्प्लीमेंट की गई है? जी, जो जब पाकिस्तान ने CRPD पे साइन किए और रेटिफाई किया, तो उसके बाद हमारी कंप्लाइन थी कि हमने इनकी एम्पावरमेंट पे काम करना है। 2018 में जो सूबा सिंध का कानून आया, सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इन बच्चों को एक तो शनाख्ती कार्ड इनका बनना है, इनका पैदाशी सर्टिफिकेट बनना है और इनको उन्हीं स्कूलों में दाखिल कराना है जिसमें जो भी बच्चे, दीगर बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं। मगर प्राइवेट स्कूल्स और वालों का रवैया और हुकूमत के स्कूलों का रवैया और फिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्लूसिव नहीं है। वहाँ चिल्ड्रंस के लिए ना तो व्हील चेयर के लिए जाने के लिए हमवार स्कूल हैं हमारे पास, और ना ही वो हमने चैलेंजेस जो दूर किए हैं जो पेरेंट्स को दुश्वार होते हैं एक बच्चे को दाखिल कराने के लिए। तो वो और फिर आपने देखा अक्सर रुझान जो आपने पहले भी फरमाया, पाकिस्तान में वो सदियों पुराना मॉडल लेके चल रहे हैं कि इनके लिए स्पेशल एजुकेशन हो, इनको अलग थलग कर दिया जाए, इनको बादशाह बनाया जाए, इनको टैबलो कराए जाएं और एक ख़ास लोग तमाशा देखें और वो अपनी आंखों से आंसू निकाल के 4 इनको डोनेशन दे दें साल में एक मरतबा। तो वो उस मॉडल को हमने बिल्कुल यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में, जहाँ पे आप बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राना साहब, ये भी बताइएगा कि हम क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में मौजूद हैं, तो यहाँ पे बच्चों को तालीम भी दी जा रही हैं और जो है स्किल्स भी जो है इनको सिखाए जा रहे हैं, तो बच्चों से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ अब हमें ये भी बताइएगा कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रंस डे कैसे मना रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कौम का एक कीमती सरमाया है और पाकिस्तान का एक अच्छा और आने वाला मुस्तकबिल है। तो आइए इन बच्चों से पहले बात करते हैं।
جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں موجود ہیں اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ اسپیشل بچے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ آج ان کا دن ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ٹیچر انہیں پڑھا رہی ہے، سب سے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج چلڈرنس ڈے ہے اور دنیا بھر میں جو ہے وہ بچوں کی آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. آپ کو میں نے دیکھا کافی دیر سے آپ فوکس ہو کے بچوں کو پڑھا رہی تھی اور بچے بھی بہت ہی انٹرسٹ شو کر رہے تھے تعلیم میں اپنا. تو بتائیے گا کہ کیا ان بچوں کو کسی چیز کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں کیونکہ یہ اسپیشل بچے ہیں؟ کیا ان کا بھی دل کرتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی طرح ایک عام اسکول میں جائیں؟ جی بالکل، جیسے کہ ایک نارمل بچہ ہوتا ہے، ہم لوگ بالکل ان کو ایز اے نارمل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ان میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایک چیز یہ نہیں کر پاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے یا کسی اور طریقے سے مطلب ان کو وہی چیز کروائی جائے. اور جیسے کہ ایک نارمل بچے کا دل ہوتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، ان کا بھی بلکہ ان سے ڈبل، کیونکہ یہ لوگ اس سے اپنی جو ان کی پڑھنے کی ایج ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہی چل رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ ان کو مطلب کہ جو ان کا ایج ہوتا ہے اس سے لیٹ ہی داخل کرواتے ہیں. تو ان کی جو پڑھنے کا جو شوق ہوتا ہے نا، تو وہ تھوڑا سا وہ جنون میں بدل چکا ہوتا ہے. تو یہ جب بھی ان کو پڑھاؤ تو بڑے پیار سے اور بڑے اچھے سے اور محنت کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر ٹیچر ان پہ تھوڑا سا بھی فوکس دیتی ہے نا، تو یہ ڈبل فوکس سے بالکل پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ٹیچر ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے، ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے، بالکل جلدی سے اپنا کام کر لیں گے. تو اچھا، یہی بھی بتائیے گا کہ آپ کب سے یہاں پہ پڑھا رہی ہیں اور کن سبجیکٹس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے؟ اچھا، سبجیکٹس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، وہ بھی بتائیے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسپورٹ ایکٹیویٹیز یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ باہر نکلیں اور کھلی فضا میں کچھ ایکٹیویٹیز کریں. تو یہاں پہ ان سب چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے؟ جی جی بالکل، جیسے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس میں ان کی مائنڈ گیمس بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے کلر تھیراپی کے حوالے سے، یا کوئی جیسے پوئمس ان کو میوزک کے حساب سے بنا لیں گے، یا پھر یہ ہے کہ جیسے آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز ہو گئی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ قریبی جو اسیسیبل پارک ہو ان کو وہاں پہ لے جائیں. اور سبجیکٹس کے حوالے سے میں بات کروں گی تو کوشش ہوتی ہے کہ بیسک سبجیکٹس جو ایزی جو ان کے لیول کے حساب سے ہو پہلے ان کو اس پہ دھیان دیا جائے، اور اس کے بعد پھر مطلب کہ کرنٹ سائنس کے حساب سے جو بھی چیز چل رہی ہو وہ سامنے رکھ کے ان کو سمجھایا جائے. کیونکہ جیسے جو دنیا کی جو ایجوکیشن ہے اب وہ بھی آن لائن کے حوالے سے پریکٹیکل ایک طرف جا رہی ہے، تو ان کو بھی وہ چیز پہلے دکھائی جاتی ہے، پوری سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں، تو ان کو بھی پک کرنے میں بڑا سا مطلب ایزیلی رہتا ہے. اچھا، ان کا کریکولم کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے پہلے کن سبجیکٹس کو پڑھنا ہے اور فرسٹ آپ نے اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ ذرا یہ بھی بتائیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کتنے سالوں سے یہاں پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں؟ تقریباً مجھے 2-3 ایئرز ہو چکے ہیں یہاں پہ. اور ان کا کریکولم کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ میم یہاں پہ جو بھی بچہ ہوتا ہے سب سے پہلے یوزر اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے حساب سے انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان کے تھرو ان کا جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی پلان کی جاتی ہے اور ایجوکیشن پلان کی جاتی ہے. مطلب کہ کلاس تو ہوتی ہی ہے لیکن انڈیویجول ان کا جو ان کی گروتھ ہوتی ہے وہ ان کی مانیٹر ہوتی ہے کہ آپ نے اس بچے نے یہ چیز سیکھنی ہے تو نیکسٹ اس بچے کو یہ سکھانا ہے، نیکسٹ اس بچے کو یہ سکھانا ہے. تو اس حساب سے ان کو باقاعدہ ان کا پھر رزلٹ بھی تیار ہوتا ہے کہ اب جو ہے آپ کی رپورٹ کارڈ آنے والی، کیونکہ جب میری رپورٹ کارڈ آتی تھی تو مجھے تو بخار چڑھ جاتا تھا ڈر کے مارے. تو ان کا بھی کچھ اسی طرح کا سین ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے رزلٹ آئے گا، آپ کی رپورٹ کارڈ آئے گی؟ جی جی، ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی رزلٹ اور رپورٹ کارڈ سے تھوڑا سا ان پہ اسٹرکٹنیس رکھی جاتی ہے، لیکن بیسک ان کی جو ہے وہ پیرنٹل کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ مطلب پیرنٹس کو بلا کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے اب یہ چیز کرنا سیکھ لی ہے تو نیکسٹ ہمارا یہ اسٹیپ ہوگا. تو گھر میں بھی وہ لوگ وہ چیز ارینج کر کے اس حساب سے وہ لوگ اس کو سمجھاتے رہیں، کیونکہ یہ مطلب کہ بہت ہوتا ہے. ایک تو استاد یہاں سے کوشش کر رہا ہوتا ہے اور گھر میں ٹیچر کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے آبویسلی محنت ان پہ تھوڑی سی لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ پک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو پورا فوکس دیا جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ وہ مطلب کہ اپنے جو ان کی مطلب جو ایج ہے پک کرنے کی تو اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہی یہ لوگ گین کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، میرے مائنڈ میں ایک سوال بھی آیا ہے جو میں رانا صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ جیسے ہمیں جو ٹیچر ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے گھر بھی جاتے ہیں اور ان کے پیرنٹس اور ہم ساتھ مل کے جو ہے کولیبوریشن میں ان بچوں کی تعلیم کو دیکھتے ہیں. تو رانا صاحب کیا وجہ ہے کہ پیرنٹس بھی ہیں اور وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی عام اسکول میں ان بچوں کو ایڈمیشن کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیے، یہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جس میں وہ ان بچوں کو وہ تعلیم کے مواقع نہیں دے پا رہی جو عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال کہتا ہے، جو ملک کا قانون کہتا ہے. اور پاکستان میں بدقسمتی سے قوانین بہت خوبصورت بنا لی جاتے ہیں مگر ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوتا. ایجوکیشن منسٹر میں اور جو وزیر ہیں جو مشیر ہیں
ان کے افراد باہم معذورین کے محکمے کے، ان دونوں میں کوارڈینیشن کی کمی ہے. ایک ہی سندھ سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں. اگر کوارڈینیشن مضبوط ہو تو ایک آرڈر کے ذریعے تمام اسکولوں کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے کہ افراد باہم معذورین کے اور ان کے بچوں کو سب کو انکلوسیو ایجوکیشن دینی ہے بنا کسی رنگ و نسل. ہمارا آئین کا آرٹیکل 25 بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام میں کوئی تفریق نہیں ہے اور آئین کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں. اور اسی میں 25A میں ترمیم لائی کہ 5 سے 16 سال کا ہر بچہ جو ہے وہ اسکول جائے گا. تو اس کی وائلیشن ہو رہی ہے, آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے, قانون کی ہو رہی ہے. لیکن ہم لوگ بدقسمتی سے اپنی سیاسی رساکشی میں اور مختلف ان چیزوں میں ہم شامل ہیں جن سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو جب تک ہمارے یہ بچے انکلوسیونیس کی طرف نہیں جائیں گے تو پاکستان کی انکلوسیو سوسائٹی نہیں ہوگی. اور WHO کے مطابق 15% پاپولیشن جو ہے وہ افراد باہم معذورین کی ہے. جب 15% پاپولیشن کو تعلیم اور صحت کے مواقع نہیں ملیں گے تو پھر ایک بڑا طبقہ جو ہے آپ کا وہ آپ کی ملک کے GDP میں کچھ کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر پائے گا. تو یہی ہماری اپیل ہے کہ آج عالمی دن بچوں کا منایا جا رہا ہے. تمام جو پالیسی میکر ہیں وہ ان بچوں کو بھی انہی اسکولوں میں داخلہ دیں جن میں دوسرے لوگ ہیں. آج وہ داخلہ دیا ہوتا تو پھر ہمیں ان کے لیے ایکسٹرا ٹائم یہاں نہ نکالنا پڑ رہا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, بچوں سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں آج کے دن کے بارے میں. تو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ پرینا. اچھا, پرینا ان کا نام ہے. پرینا, بتائیے گا کہ آپ کب سے یہاں پہ ہیں اور یہاں کی ٹیچرز کیسی ہیں اور ایجوکیشن کے بارے میں بھی بتائیے گا. مجھے یہاں پہ مطلب میں یہاں پہ نیو اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے یہاں پہ 1 منتھ ہونے والا ہے. اور یہاں کی ٹیچرس وغیرہ اسٹاف وغیرہ سب بہت اچھے ہیں. بہت اچھے سے پڑھاتے کرتے ہیں, ہر ایک چیز سمجھاتے ہیں اچھے سے. جو چیز سمجھ نہیں آتی ہے ان کے پاس جاتے ہیں, وہ اچھے سے سمجھاتے ہیں. اچھا پرینا, یہ بتانا کہ آج ہم چلڈرنس ڈے منا رہے ہیں, تو آپ کو اس دن کا مقصد پتہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ دن کیوں منایا جاتا ہے؟ نو. اچھا, آپ کو نہیں پتہ, تو چلیں آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس دن کو منانے کا ایک بہت ہی خاص مقصد ہے. وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی تعلیم, تربیت اور آپ کی فیوچر کو بہتر سے بہتر بنائیں. اور یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے. ناظرین, کہتے ہیں نا ریاست ایک ماں ہوتی ہے, تو یہ ریاست ہے اور یہ ہمارے بچے ہیں اور ریاست ہماری ماں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارے بچوں پہ کس طرح فوکس کرتے ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. انہوں نے بولا یہ بھی ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے, محکمہ سماجی بہبود کی ہے کہ جو لوگ بھی باہر ٹریننگز پہ جاتے ہیں, UN کنونشن کی 10 بار ٹریننگز دی گئی ہیں, وہ پیغام ان بچوں تک گلی محلے میں کمیونٹی کی سطح پر وہ پیغام نہیں پہنچ رہا کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اور جو کہ UN کنونشن میں 40 آرٹیکل میں بچوں کے حقوق ہیں, باقی ہم ڈیوٹی بیرر کی ذمہ داری ہیں. تو وہ دونوں چیزیں نہیں پہنچ رہی. اس کا مطلب ہے حکومت جو ہے, ریاست جو ہے, وہ بچوں کو اہمیت نہیں دے رہی. اچھا پرینا, یہ بتانا کہ آپ کی ایج کیا ہے اور بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ میری ایج 15 ایئر اولڈ ہے اور میری مطلب ڈریم ہے کہ مطلب میں سافٹ ویئر انجینئر بنوں, گیمنگ ڈیولپ کروں. اچھا, سافٹ ویئر انجینئر بننا ایک بہت ہی, میں سمجھتی ہوں بہت ہی اچھی بات ہے. اور آج کل کے بچے اتنا جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے, قوم کے لیے کیا کچھ کر سکیں. رانا صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ بہت ہی اچھی بات کہی اس بچی نے کہ وہ سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتی ہے. اب یہ بتانا کہ اس بچی کے جو سپنے ہیں, کیا اس کو پورا ہونے میں کیا کوئی ہرڈلس پیش آ سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ جو ٹیفٹا ہے, حکومت کے ادارے, اور یہ کوآپریٹ کریں, اور خاص طور پہ حکومت سندھ جس طرح گرانٹس, اگر اسپیشل گرانٹ کوئی دے, تو یہ پورے سندھ کے 30 اضلاع میں ان بچوں کو جو ہے IT ایک سٹی بنا کے, جو ورچوئل سٹی ہو 30 اضلاع کا, اس سے لنک کر کے یہ سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں بچے اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جا سکتے ہیں. ایک بنگلور چھوٹا سا سٹی آف سافٹ ویئر بن سکتا ہے, تو کراچی کو کیوں نہیں ہم سٹی آف سافٹ ویئر بنا سکتے؟ محنت کی, لگن کی اور اچھی نیت کی اور بہتر طرز حکمرانی کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں ممکن ہیں, اور اگر جو رکاوٹ آئے گی تو اس کے لیے ہم ایڈوکیسی کریں گے, اور اس پہ میڈیا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے بچے برائے معذورین ہیں, ان کے حقوق ہم سب کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, یہ بچے جو ہیں وہ ہمارے قوم کا قیمتی سرمایہ ہے. مزید بھی بچوں سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام محسن زمان. محسن نام ہے. محسن, کب سے ہیں آپ یہاں پہ؟ مجھے تو 4 سال ہو گئے. اچھا, 4 سال ہو گئے. تو یہاں پہ آپ کی کیا ایکٹیویٹی رہتی ہے, روٹین کیا رہتی ہے, آپ کو پک کون کرتا ہے اور یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ یہاں پہ مجھے گاڑی آتی ہے گھر پہ لینے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے, اور یہاں پہ سب ہے جیسے خیال. مزہ آتا ہے یہاں پہ؟ جی. اچھا, اسکول جانے کا دل کرتا ہے آپ کا جیسے نارمل بچے جاتے ہیں؟ میں نارمل اسکول میں ہی پڑھتا تھا, تو ڈسیبلٹی کی وجہ سے پھر میں ادھر آیا.
آپ پہلے نارمل اسکول میں پڑھتے تھے. اچھا, تو اسکول چھوڑنے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ ڈسیبل ہو گیا تھا, پاؤں پہ زخم وغیرہ ہو گئے تھے. اچھا, اور کون سے اسکول میں تھے آپ؟ ماڈرن ایج, یہ کہاں پہ واقع ہے؟ رنگی ڈاؤن. اورنگی ٹاؤن میں واقع ہے. اچھا, تو وہاں کی پرنسپل نے آپ سے کچھ کہا, آپ کے والدین کو بلایا گیا تھا, یا وہاں کی ٹیچرز کو کوئی ایشو تھا آپ سے؟ نہیں کوئی ایشو نہیں تھا, وہ گھر والوں نے چھڑوایا تھا کیونکہ زخم میرے بڑھ گئے تھے پاؤں کے. تو اس لیے پھر میرا ایک دوسرا بھائی ہے منیر بھائی, تو وہ مجھے یہاں اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. تو اسکول والوں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ جائیں؟ تو پھر وہیں آپ ایجوکیشن حاصل کر لیتے. آپ کے گھر والوں نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کو یہاں آنا ہے؟ کہ میرے وہاں پہ زخم جو ہے نا زیادہ ہو ڈسیبلٹی, اس وجہ سے میرے کو چھوڑنا پڑا. وہاں کی انتظامیہ نے آپ سے کچھ نہیں کہا؟ نہیں. چلیں, یہ ایک اچھی بات ہے. پہلے تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اسکول انتظامیہ نے جو ہے وہ بچوں کو منع کر دیا یا ایسا کچھ کچھ. اسکول اچھے بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ جو ان بچوں کو داخلہ بھی دے رہے ہیں اور ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ان کے لیے خصوصی انہوں نے اساتذہ بھی رکھے ہیں, مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. ہول سوسائٹی کو میں سمجھتا ہوں انکلوسیو ہونا چاہیے, اور ایجوکیشن منسٹری کا اس میں بہت بڑا رول ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اون. محمد محمد اون نام ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھا آپ کا نام ہے. یہ بتائیں بیٹا, بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ پائلٹ. پائلٹ بننا چاہتے ہیں. واو, تو اس کے لیے تو آپ کو بہت پڑھنا بھی پڑے گا, بہت محنت بھی کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ جی. اچھا, یہ بتائیں یہاں پہ کب سے ہیں؟ کتنے ٹائم سے ہیں آپ یہاں پہ؟ اچھا چلے, رانا صاحب آپ بتا دیں کتنے ٹائم سے جو ہیں یہ بچے یہاں پہ؟ ہمارے پاس ماشاءاللہ لاسٹ 6 منتھ سے آ رہے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ امپرومنٹ آ رہی ہے. بالکل پہلے خاموش ہی رہتے تھے اور اب تھوڑا تھوڑا انہوں نے بات کرنا شروع کی, کیونکہ معاشرہ, فیملی کا انسٹیٹیوشن سب ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں اور اپنے اوپر فیملی آئسولیٹ کرتی ہے یا ہمارے آس پاس کا ماحول آئسولیٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا شادی بیاہ کے اندر ان بچوں کو نہیں لے کے جایا جاتا, کیونکہ ہمارے یہاں ایک سمپیتھی اور ایک بہت سارے میتھ اور اسپیکولیشن ہے کہ بھائی کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے بچے اس طرح معذور پیدا ہو گیا, اور ہمارے نیگیٹیوٹی بہت ہے معاشرے کے اندر. اس وجہ سے ماں باپ کے اوپر سماجی دباؤ ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے بچے بہت سارے, آپ نے دیکھا ہے سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں انٹروورٹ ہیں, خاموش طبیعت کے. کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے بولنے کا حق جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا. نہ ہم نے کبھی بچوں کو اسمبلی میں حق دیا ہے, نہ خاندان کے اندر حق دیا ہے, نہ ہم اپنے بچوں سے مشاورت کرتے ہیں کہ گھر میں یہ کلر کرا رہے ہیں, گھر میں یہ چیز خرید رہے ہیں, یہ بیچ رہے ہیں. ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں جو جس کلر کا بیگ ہم خرید کے دے دیں. جب بہت کم والدین ہوتے ہیں جو بچوں کو فیصلہ سازی کے اندر شامل کرتے ہیں. یہی چیز ہمیں اسمبلی کی سطح پہ بھی نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی یہاں پہ ایک اور بچہ ہے, ہم ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ جوار. اچھا جوار, کیا بننا پسند کرو گے بڑے ہو کے؟ فوجی. تھوڑا تو اونچا بولو. آج آپ کا دن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ نہیں پتا. آپ ہمارے ملک کا آنے والا مستقبل ہیں. اچھا بولو, بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ فوجی. ویسے تو سارے دن ہی آپ کے ہوتے ہیں, آپ تو پھول ہیں ہمارے قوم کے. تھوڑا سا تو لاؤڈ بولو, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میرے جانے کے بعد ٹیچر آپ کو ڈانٹے. ایک پیاری سی بچی جو ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور ٹیچر انہیں پڑھا رہی ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ پریتی نام ہے, پریتی چوہان. یہاں پہ جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ آپ اس سے پہلے ایک نارمل اسکول میں تھی یا انیشیلی آپ یہیں پر ہی اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھیں؟ میں پہلے نارمل اسکول میں تھی, نا اس میں ہم ہے نا سولر بازار میں رہتے تھے, وہاں پہ ہے نا فیس زیادہ ہو گئی تھی, تو امی نے بولا کہ ہے نا ہم ادھر آ گئے ہیں تو وہاں سب چھوڑ دیں. تب میں یہاں پہ امی کو اسکول ملی تو میں لگ گئی یہاں. تو یہاں پہ فیس نہیں دینی پڑتی آپ کو؟ نہیں. اور یہاں پہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ آپ کو خود کیا جاتا ہے؟ یہاں میں قریب ہی رہتی ہوں تو میں خود ہی آنا جانا کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ پریتی, بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہو؟ میں بڑے ہو کے ٹیچر بننا چاہتی ہوں اور اپنے امی ابو کا سہارا بننا چاہتی ہوں. اچھا, بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ یہ بڑے ہو کے ٹیچرز بننا چاہتی ہیں اور اپنی امی ابو کا سہارا بننا چاہتی ہیں. یہ ویژن ہوتے ہیں ناظرین جو ہم سوچتے ہیں, اور پھر جب ہم اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ملک کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.
नाज़रीन, हम इस वक्त आईटी लैब में मौजूद हैं और जैसे मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। यहाँ पे टीचर्स भी मौजूद हैं। सबसे एक अहम बात ये है कि यहाँ पे सरकारी सतह पे किसी भी किस्म की कोई मदद जो है वो नहीं की जा रही। अपनी मदद आपके तहत जो है ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं। यहाँ पे तमाम तर चीज़ों की इनकी सहूलत मौजूद है, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मैसर हैं। राना साहब की जानिब जाऊँगी। राना साहब, ये आईटी लैब तो आपने हमें बता दिया है ये है, यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ कैसे अपनी तालीम हासिल कर रही हैं, मज़ीद क्या कुछ कर रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ इनकी तरबियत के लिए ख़ास जो हमारा एक प्राइवेट निजी कंपनी का जो कैरिकुलम है उसको फॉलो किया जा रहा है और इसमें तमाम जो है बसारत से महरूम बच्चे भी हैं, फ़िज़िकल भी हैं। फ़िलवक़्त फ़िज़िकल बच्चों की जो क्लास ये हो रही है और इसमें हमारे पास मल्टी टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ सतह पर आप देख रहे होंगे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं और उनको ना सिर्फ सिखाया जा रहा है बल्कि प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी उनकी होती है कि जिसमें तजर्बाती तौर पर उनको असेस किया जाता है कि वो किस लेवल तक पहुँचे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कामरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं, इनके टीचर्स हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कामरान साहब कि आपकी ये ड्यूटी कितनी टफ़ है और ये जो बच्चे हैं ये कितने सपोर्टिव हैं और इनका जो अगर मैं ये कहूँ सिक्स सेंस कितना तेज़ है, क्योंकि एक ये भी कहा जाता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ होता है एक नॉर्मल बच्चों से, वो फ़ौरन हर चीज़ को जल्दी पिक कर लेते हैं। क्या कहेंगे? देखें, चैलेंजेस तो आते हैं। जहाँ बात आती है कि आपने डिसेबल बच्चों को पढ़ाना है या विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन शुरू में जब मैं पढ़ाना शुरू हुआ था तो तमाम तर चैलेंजेस आए, लाइक डिसेबिलिटी के हवाले से। कुछ बच्चे कीबोर्ड नहीं चला पा रहे होते हैं, कुछ लोगों की शॉर्ट हाइट का मसला होता है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को देखें तो वो देख नहीं पाते, उनको जॉज का मसला होता है। जॉज जो है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन पीसी एंड यूज़र। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज आफ्टर 7 मंथ्स के इन बच्चों ने इतना पॉजिटिव रिजल्ट्स दिया है। सारे बच्चे, डिसेबल बच्चे हों या फिर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हों, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है इन बच्चों में। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने असाइनमेंट बेस ये कोर्स कर रहे हैं और मैंने जब इनका रिज़ल्ट देखा तो बहुत पॉजिटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह काम करके भी दिखा रहे हैं, असाइनमेंट भी करके दिखा रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स मैंने भी MCQs टेस्ट इनका कंडक्ट किया था, उसमें मोर देन 90% बच्चा जो है वो पास हुआ है और रिज़ल्ट वेरी पॉजिटिव है उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑप्टिमिस्टिक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रिज़ल्ट ये बच्चे देते रहेंगे और ये दे रहे हैं बहुत पॉजिटिव। तो इनके बारे में जो कहा जाता है कि ये एक सोशल बर्डन है, ये कुछ नहीं कर सकते, मेरा भी कुछ स्टार्टिंग में मैं नॉर्मल बच्चों का टीचर था तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था इनका, लेकिन जब मैंने पढ़ाया तो मैंने देखा कि ये बच्चे माशाल्लाह से बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं, हेल्पिंग भी हैं बच्चे। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ये बच्चे वैसे ही काम करके दिखा रहे हैं, प्रोडक्टिव हैं। अच्छा कामरान साहब, ये भी बताइएगा कि बच्चों का जो है वो शेड्यूल क्या है, ये क्लासेस कब कब दी जाती हैं? देखिए, हमारा 3 क्लासेस इन अ वीक है डिसेबल बच्चों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, और 3 क्लासेस इन अ वीक जो है वो नॉर्मल बच्चों के लिए हैं। सुबह 11 से 12 इन बच्चों की, डिसेबल बच्चों की क्लास होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, और 2:30 से 3 जो है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की क्लास होती है, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को नॉर्मल बच्चों की क्लास होती है 2:30 से 3:30। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, बच्चों से भी बात करेंगे, राना साहब भी मौजूद हैं, कामरान साहब भी हैं और मज़ीद भी इस दिन के हवाले से बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो कब से कितने टाइम से इस इदारे में हैं और यहाँ पे उन्होंने क्या कुछ सीखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नसरीन। अच्छा नसरीन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको कितना टाइम हुआ है इस इदारे में और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या कुछ सीखा है? मुझे यहाँ हुए 2 साल हुए हैं और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर मुझे MS ऑफ़िस कोर्स का कुछ पता नहीं था, मैंने MS ऑफ़िस का कोर्स सीखा है यहाँ पे 6 से 7 महीने में, और मैं यहाँ भी डिजिटल का कोर्स वो अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं, और मैं एजुकेशन भी ले रही हूँ यहाँ पे LMM ओपन यूनिवर्सिटी से एंटर कर रही हूँ, और बहुत दूसरी ट्रेनिंग्स भी ली हैं, कुकिंग की, स्टिचिंग वगैरह की।
اچھا، اب تک آپ نے کیا کچھ سیکھ لیا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ہمیں کچھ ٹائپ کر کے دکھائیں، کچھ کام کر کے بتائیں، تو پھر آپ ذرا ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتائیے گا، کیونکہ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نارمل بچوں سے یہ کم نہیں ہے. اگر ان کے حقوق پہ ہم تھوڑا زور ڈالیں، نظر ڈالیں، تو یہ بھی ایک عام پاکستانیوں کی طرح ہے، ایک عام پاکستانی بچوں کی طرح ہے. اور کیونکہ جب میں سے پہلے آئی تھی تو میں نے ان کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اچھا، تو یہ آپ کیا کر رہی تھیں؟ جی میں درخواست لکھ رہی تھی ان پیج پہ. اچھا، اور یہ آپ کو کام آپ کی ٹیچر نے دیا تھا؟ کامران نے دیے تھے، ہمیں اسائنمنٹ دی تھی ہمیں. کب کب آپ یہاں پہ آتی ہیں؟ ہم صبح ویسے 8 بجے ہماری گاڑی آ جاتی ہے، پھر یہاں آتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. پھر ہماری کلاس ہوتی ہے 11 سے 12 ساڑھے 12 تک کلاس ہوتی ہے ہماری. اور یہاں پہ اردو کے ساتھ ساتھ آپ کی جو انگلش لینگویج ہے اس پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے؟ انگلش لینگویج سے دوسرے ایجوکیشن مطلب پیپرز کی تیاری کر لیتے ہیں، اسائنمنٹ بنانا وہ سب یہیں سے ہوتی ہیں، ٹیچرس ہیلپ کرتی ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں، تو آئیے چل کے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسد. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے تھے، کتنے ٹائم سے اس ادارے سے منسلک ہیں؟ میں یہاں پہ 5 سال سے منسلک ہوں اور میں ابھی ڈیٹا انٹری کا کام کر رہا تھا. اچھا، ڈیٹا انٹری کا کام کر رہے تھے، تو یہاں پہ آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ کچھ کمپیوٹر پہ ورڈ پہ کام کرنا سیکھا، ایکسل پہ اور براؤزنگ پہ ایڈٹ اور پریزنٹیشن بنانا. اور مجھے بالکل بھی کچھ نہیں آتا تھا پہلے. اور ایجوکیشن بھی میری ابھی کنٹینیو ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کنٹینیو ہے. اور اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کی ایجوکیشن بھی کنٹینیو ہے اور یہاں پہ آپ نے بہت کچھ آ کے سیکھا ہے، تو پھر آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایم ایس آفس کا اونر کون ہے؟ بل گیٹس. اچھا، یہ بہت ہی اچھا جواب تھا، بالکل بل گیٹس ہی ہے. تو یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیکھ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور جو سوالات ہم ان سے کر رہے ہیں اس کے درست جوابات بھی مل رہے ہیں. سرکاری سطح پہ کیا کچھ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو رہا؟ اگر میں یہ کہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے تمام سرکاری اداروں میں بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، منسٹرز آتے ہیں، اسپیچ دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، اور وہ پھر دوبارہ گھر چلے جاتے ہیں، لیکن جب امپلیمنٹ کی بات آتی ہے تو ایسا کچھ خاص نظر نہیں آتا. رانا صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک اسپیشل بچوں کو اتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر جب ہم نارمل بچوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسی طرح کے کچھ کیسز ہیں کہ لیک آف ایجوکیشن ہے، صحت کے مسائل ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں کس کے انڈر میں آتی ہیں؟ سب سے جو بڑا مدعا ہے وہ ہے چائلڈ پروٹیکشن. تو اس حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، جب عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال 1989 میں دستخط کیا تھا تو اس کے بعد حکومت سندھ نے قانون بنایا تھا، سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ. بدقسمتی سے جو ابھی 11 سال گزرنے آنے کے باوجود بچوں کے تحفظ کے افسران تک تعینات نہیں کر سکے، بھرتی نہیں کر سکے. 20 کروڑ روپے کی جو 200 ملین کی فنڈنگ آتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. تو سب سے بڑی غفلت تو یہ ہے. دوسری بڑی غفلت سر، ضائع نہیں، کرپشن ہو جاتی ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کرپشن کی بھی نظر ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بچے کو حق دینا ہو اور وہ حق نہیں دے رہے تو یہ بھی انٹلیکچوئل کرپشن ہے. اور پھر اس اتھارٹی میں ان لوگوں کو بٹھانا کہ جو کبھی ایکٹیوسٹ نہیں رہے، ان کو اپنے ایکٹیوسٹ بنا کے صرف اپنی سیاسی وابستگیوں کی بنا پر اگر لوگوں کو بٹھا دیا تو سر، ساجد جوکیوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ منسٹر ہیں، ہم سمجھے ساجد صاحب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فل فور چائلڈ پروٹیکشن آفیسر جو ہیں 30 اضلاع میں جو ہیں وہ نہ صرف بھرتی کریں، اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا اسٹاف کمپلیٹ کریں. اور چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے تحت پورے سندھ میں کے جو بچے ہیں ان کو حقوق ملنے چاہیے. سیاسی پارٹیوں میں فیصلہ سازی میں ان کو شامل کیا جائے، ان کو اسمبلی کے اندر سیٹس ہونی چاہیے ان کی بچوں کی، جو قومی اسمبلی میں ہوں، صوبائی اسمبلی میں ہوں، سینٹ کے اندر ہوں، اور بچوں کی سیٹیں لوکل باڈیز کے اندر بھی ہوں، تاکہ ان کی شراکت جو ہم نے عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال دستخط کیے ہیں وہ حقوقی طور پر ہو سکے. اس کے بعد جو قانون ہے امپاورمنٹ والا بچوں کا 2018 کا جو ہے، سندھ امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹی ایکٹ، اس کے تحت ان تمام بچوں کو صحت میں انکلوسیو صورتحال ہے کوئی ملنی چاہیے اور ان کو تعلیم میں ملنی چاہیے. ایک ماڈل ہم نے بنا دیا ہے. اگر وزیر اعلیٰ سندھ سنجیدہ ہوں اور وزیر جو سماجی ساجد جوکیو صاحب اور صادق میمن صاحب وہ چاہیں تو اس کو 30 اضلاع میں ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا. جی ناظرین، جیسے کہ ہم نے بات کی اور میں نے خود بھی ساجد جوکیو سے بچوں کے حوالے سے جب بات کرتی ہوں اور میں ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ خاصا ناراض ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ نگہبان.